बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क गिर कौमी हड़ताल असल ख़तरा अभी आगे है। पीटीआई का जोकर नाच और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफ़ा, इलेक्शन कमिश्नर का तबाहकुन नोटिफिकेशन कब आएगा और जेल में इमरान ख़ान की अडियाला जेल में इमरान ख़ान के जलसों पर पाबंदी, ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। नाज़रीन, कल मुल्क गिर हड़ताल हुई जमात इस्लामी की अपील पर, और इसमें पाकिस्तान भर की ताजर तंजीमों और दूसरी पेशा वराना तंजीमों जैसे कि ड्राइवर्स एसोसिएशन है या गुड्स ट्रांसपोर्ट है, इन सब ने साथ दिया। और ये एक तवील मुद्दत के बाद पाकिस्तान की कामयाब हड़ताल थी और इसने पीएनए के दौर की हड़ताल की याद ताज़ा कर दी। अगरचे वो हड़ताल ज़्यादा मुकम्मल थी, उसमें तो रेल का पहिया भी जाम था, हवाई जहाज़ का पहिया भी जाम था, गली महलों में जो रेहड़ियों पर लोग सौदा बेचते हैं उन्होंने भी हड़ताल की थी। वो ऐसी हड़ताल थी कि जिसकी मिसाल बर्रे सगीर की तारीख़ में न पहले कभी मिली ना उसके बाद अब तक उसका रिकॉर्ड टूटा। लेकिन जैसा भी था, कल की हड़ताल ये बहुत ही कामयाब हड़ताल थी पूरे पाकिस्तान में। और ये पहिया जाम नहीं थी, शटर जाम हड़ताल थी, यानी बड़ी मार्केटों के अलावा छोटी मार्केटें भी बंद रहीं, छोटे छोटे शहरों में भी हड़तालें हुई और मुजाहरे भी हुए, लोगों ने सड़कों पर आकर नारे भी लगाए। और इसमें एक मस्बत बात हुकूमत की तरफ से ये हुई कि हुकूमत ने इस हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए किसी किस्म की गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात नहीं किए, दबाव से काम नहीं लिया, थ्रेटनिंग पोज इख्तियार नहीं किया और हड़ताल को होने दिया। तो इसमें जो बात सबक मिलता है इस हड़ताल से वो ये है कि हुकूमत को अब अपनी पॉलिसियाँ बदलनी होंगी, क्योंकि जब से ये हुकूमत फरवरी के इलेक्शन के बाद से बरसरे इक़्तिदार आई है, इसने आवाम को किसी भी शोबे में किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि हर महीने बिजली के निर्ख बढ़ाए जाते रहे और हद से ज़्यादा बढ़ाए जाते रहे। बदकिस्मती की बात है कि इसका वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब जिनका नाम है, वो आवाम के बारे में इतना बेहिस है कि जितना कोई बेहिस ज़्यादा से ज़्यादा हदों पर जाकर हो सकता है, उसे आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसने अंधाधुंध अपनी ज़ालमाना पॉलिसियाँ इस मुल्क में नाफिज की हैं, जिससे मईशत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आवाम की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने सरकारी अखराजात में इजाफ़े के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि इस वक्त उनके अपने ही नारे के मुताबिक कि बचत और किफ़ायत शारी की पॉलिसी ज़रूरी है, सरकारी महकमों के अखराजात में कमी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उनके दौर में जो लग्जरी गाड़ियाँ एमएनए हज़रात के लिए, वज़ीरों के लिए दरामद की गई, वज़ीर आज़म हाउस ईवान सदर के अखराजात में कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा किया गया। और हद तो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस के जो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं उनमें करोड़ों रुपए की ईदी बांटी गई। ईदी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल जानबूझकर किया है, ईदी तो नहीं थी, एक किस्म की खुशी की तकसीम थी। पता नहीं वो सदका किया था, अगर सदका करते तो अपनी जेब से करते। उन्होंने सरकारी अखराजात से किए। सरकारी जो आला सरकारी मुलाजम जो बहुत ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं, उनकी तनख्वाहों में इन्होंने 2.5 गुना ज़्यादा इजाफ़ा किया। और इसी तरह सरकारी महकमों के, सरकारी वज़ीरों के, सरकारी जितने भी शोबे हैं, इनके अखराजात में शहबाज शरीफ के दौर में बहुत ज़्यादा और गैर ज़रूरी इजाफ़ा किया गया। और पता नहीं किस खुशी में किया गया, जबकि कारकर्दगी इस हुकूमत की अभी तक तो किसी को नज़र नहीं आई, जिसका ज़ाहिर है सारा ब्रंट इस बात का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ पर जा रहा है कि वो चाहे इस हुकूमत से कितना ही फासला इख्तियार करें, दुनिया की नज़रों में ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून ही की है। अच्छा, अब ये जो हड़ताल हुई है ये तो एक आगाज़ है, क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम जो है जमात इस्लामी का वो ये है कि कई रोज़ा और गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की काल भी दी जाएगी और एक मरहले पर जाकर पहिया जाम हड़ताल की काल भी दी जाएगी। फिर हुकूमत क्या करेगी? फिर तो मुल्क की मईशत को भी नुकसान होगा और मुल्क का सिस्टम भी ख़राब होगा और बैरून मुल्क ये तअस्सुर तक़वियत पकड़ेगा कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है और आवाम बहुत तंग है। अच्छा, ये हड़ताल कामयाब क्यों हुई? इसीलिए कामयाब हुई कि ख़ास तौर पर एक तो चल रही है महंगाई, चलिए वो भी नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन यहाँ तो मामला उससे ऊपर का है
کہ بجلی کے بلوں نے وہ شکل اختیار کر لی ہے کہ اب اگر فرض کیجئے چیزیں باقی سستی ہو جائیں تو تب بھی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، عوام کے پاس وہ چیزیں خریدنے کے لیے پیسے ہوں گے تو وہ خریدیں گے۔ بجلی کے بلوں نے آدھی سے زیادہ تنخواہ، بلکہ بے شمار گھرانوں میں تو تنخواہ سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا تھا یہ اس سے ماوراء ہو کر بجلی مہنگی کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کا تو یہ مطالبہ تھا کہ مراعات یافتہ طبقات پر آپ جو رقم خرچ کر رہے ہیں وہ خرچہ کم کریں، لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ سارا بوجھ عوام پر، غریب عوام پر شہباز شریف صاحب نے ڈال دیا ہے، اور مراعات یافتہ طبقے پر مراعات کی بارش کر دی گئی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو قابل فہم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی کسی بھی سیاسی جماعت کی، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر، کیونکہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ تو مجرموں ٹھگوں کا ایک کلٹ ہے، لیکن آج تک پاکستان میں یا دنیا میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہم نے نہیں دیکھی کہ جس نے اپنے حکومت میں عوام سے سب کچھ چھین لیا ہو اور سب کچھ مراعات یافتہ طبقے کو دے دیا ہو۔ شہباز شریف حکومت کی جو واحد پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کی جیبوں سے زیادہ مال نکالو اور طبقہ عمرہ میں، ایلیٹ کلاسز میں تقسیم کر دو۔ تو یہ آنے والے جو مرحلے ہیں یہ اداروں کے لیے ریاست کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں اگر غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دی گئی، اور اگر پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی گئی تو یہ ادارے کیا کریں گے اور حکومت کیا کرے گی، اور ریاست پاکستان کے ساتھ اس وقت پھر کیا ہوگا، کیونکہ عوام کی اکثریت نہیں، 100% عوام موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے متاثر ہیں اور دکھی ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ کسی بھی آدمی سے آپ مل لیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا حامی ہو، جماعت اسلامی کا حامی ہو، پی ٹی آئی کا حامی ہو، پی ٹی آئی کو چھوڑیے، خیر وہ تو پاکستان کے نام سے ہی دکھی پارٹی ہے، کسی بھی پارٹی کو لے لیجئے، پیپلز پارٹی کو لے لیجئے، اے این پی کو، جے جے آئی کو، کسی بھی پارٹی کے آپ کارکن سے ملیں وہ آپ کو دکھی نظر آئے گا اور شکوہ کناں نظر آئے گا کہ اس حکومت نے عوام کو تو کچھ نہیں دیا لیکن امیر طبقے کو اور ایلیٹ کلاس کو سب کچھ دیے جا رہی ہے۔ تو یہ اب ایسے وقت میں جب کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ تاریخ کا سنگین ترین مسئلہ بن گیا ہے، یہ سمجھنا غلط فہمی ہوگا یا خوش فہمی ہوگا کہ بلوچستان میں حالات جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اکبر بگٹی کی برسی پر بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ ریاستی اداروں کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تقریباً پورے صوبے پر کم سے کم ایک دن کے لیے بلوچ لبریشن آرگنائزیشن یا جو بھی آرمی ہے یا جو بھی ان کے نام ہے، 2-3 جماعتیں سرگرم ہیں، زیادہ تر تو بی ایل اے کے کارنامے ہیں۔ تو اس جماعت کے دہشت گردوں نے کم سے کم ایک دن کے لیے تو پورے صوبے پر ہی قبضہ کر لیا تھا، اور بلوچستان سے دوسرے صوبوں کو جانے والی سڑکیں اس نے بند کر دی تھی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم ناقابل تصور کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات حل کرنے کے لیے فوج جو ایک درست طریقہ اختیار کر رہی ہے، لیکن اس درست طریقے کے نتائج نکلنے میں دیر لگے گی، اور ویسے درست طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلوچستان کی باب پارٹی سے نجات دلائی جائے اور وہاں بلوچ قوم پرست حقیقی لیڈروں کی حکومت کسی طریقے سے قائم کی جائے تاکہ وہ اپنے عوام سے مل کر امن و امان کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ جس طرح کہ نواز شریف صاحب نے 2013 کے جب الیکشن جیتے تھے تو انہوں نے بلوچستان کی حکومت کا جو پہلا 2.5 سال کا دورانیہ تھا وہ ایک قوم پرست ڈاکٹر عبد المالک اور ان کی جماعت کو دیا، اور انہوں نے پھر بلوچستان میں امن قائم کر کے دکھایا۔ بہت سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بلوچستان میں امن قائم ہو سکتا ہے، اب تو حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں۔ تو میں نے اس دن ایک بات کی تھی کہ مجھے جلیانوالہ باغ کے جنرل ڈائر یاد آ گیا۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے، سیاسی جماعتیں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ بلوچستان کے سرداروں سے ڈیل کرتی ہیں، اور بلوچستان کے سردار وہ ہیں جن کو بلوچوں سے یا کسی بھی انسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ وحشی، ڈاکو اور درندہ صفت لوگوں کا گروہ ہے۔ جتنے بھی بلوچ سردار ہیں یہ اپنے علاقے میں سڑک نہیں بننے دیتے، اپنے علاقے میں سکول نہیں بننے دیتے، اور اپنے ہی عوام کے بدترین دشمن ہیں۔ اور ان کو دیکھ کر مجھے وہ جنرل ڈائر والا واقعہ یاد آ گیا۔ مشابہت پوری کی پوری تلاش نہیں کرنی چاہیے لیکن کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں 1000 سے زیادہ افراد کو گولیاں مار کر موقع پر ہی قتل کر دیا تھا۔
اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مرے تھے، وہ اس طرح کہ وہ فائرنگ سے بچنے کے لیے کنوؤں میں کود گئے کہ کنویں میں فائرنگ نہیں ہوگی، لیکن ان کے اوپر مزید لوگ کود گئے اور ان کے اوپر مزید لوگ کود گئے اور نیچے والے جو تھے وہ سب کے سب مر گئے اور 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے، ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔ اور جلیانوالہ باغ کے سانے کے بعد پھر امرتسر اور لاہور میں مارشل لا لگا، اس میں بے شمار لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، گرفتار کیا گیا، لوگوں کو گھٹنوں کے بل چلنے پر مجبور کیا گیا، اور یعنی ایک لمبی دردناک تاریخ ہے۔ جنرل ڈائر انسان نہیں تھا، وہ شیطان سے بدتر مخلوق تھا۔ تو جو میں بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جنرل ڈائر یہ سب کچھ کر چکا اور برطانیہ میں احتجاج ہوا تو اس کو واپس بلا لیا گیا، لیکن اس کے واپس بلانے سے پہلے پنجاب کے مشائخ نے کیا پنجاب کے جتنے پیر تھے، جتنے گدی نشین تھے، جتنے مجاوران کرام تھے، جتنے بھی پیر، مشائخ، مجاور، گدی نشین، سجادہ نشین، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے جنرل ڈائر کو مہمان خصوصی بنایا اور ایک سپاس نامہ پیش کیا، اور اس سپاس نامے کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی اوتار زمین پر نازل کیا ہے، اس سے مقدس ہستی نہ کبھی کوئی پہلے پیدا ہوئی جنرل ڈائر سے، نہ جنرل ڈائر کے بعد سے پیدا ہوئی۔ تو یہ پنجاب کے تمام مشائخ کا بالاتفاق فیصلہ تھا، اور پنجاب کے پیر، فقیر، سجادہ نشین، گدی نشین، مجاوروں کا ہر دور میں یہی کام رہا ہے۔ یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، انگریزوں کو یہ مخبری کرتے تھے، مسلمانوں کو پھانسیاں چڑھواتے تھے، مسلمانوں کو گرفتار کرواتے تھے۔ تو جو کردار ان پیروں اور مشائخ کا تھا وہی کردار بلوچستان کے سرداروں کا ہے۔ وہ اپنے عوام کے دشمن ہیں اور ریاست ہمیشہ ان سے ڈیل کرتی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کا معاملہ حل ہونے کے بجائے بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہڑتال بہت کامیاب رہی، اور اس پر پی ٹی آئی نے جو جوکر ناچ ناچا ہے اس پر مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ پاگل ہیں، یہ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اپیل پر پاکستان بھر میں ایک بھی دکان بند نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی کی یہ حالت ہے، لیکن وہ جماعت اسلامی کی ہڑتال کی کامیابی پر اس طرح وہ ناچ رہے ہیں جیسے یہ ہڑتال ان کی کال پر ہوئی ہے۔ وہ باقاعدہ ناچ رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس شہباز حکومت گئی۔ شہباز حکومت سے سخت شکایات کے باوجود، اور جتنا ناقد میں شہباز حکومت کا ہوں اور کوئی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ان کو نہیں پتہ کہ حکومت شہباز شریف ہی کی رہنی ہے، وہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس حکومت کو ہوش آ جائے اور وہ کچھ اچھے اقدامات کر جائیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے صحت کے مسائل ہیں، وہ کوئی ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے، اور مسلم لیگ پر اب مثبت کردار اور فعال کردار ادا کرنے کی ساری ذمہ داری مریم نواز پر آ گئی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو لیکن پی ٹی آئی جو جشن منا رہی ہے، اس جشن پر تو دل کرتا ہے کہ ان کو پاگل پن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، پی ٹی آئی کے ہر لیڈر اور ہر کارکن اور ہر گرگے کے ماتھے پر ایک سٹکر لگا دیا جائے کہ پاگل ہی ہوئے۔ ہڑتال جماعت اسلامی نے کرائی، وہ غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو کے ایک پرانا ایک محاورہ بنا ہوا ہے، یہ اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ بھئی تمہارا کیا تعلق ہے اس ہڑتال سے؟ تمہارا کیا معاملہ ہے اس ہڑتال سے؟ تم تو فساد کا ایک حصہ ہو، تم تو اس مسئلے کا ایک حصہ ہو، اور اس مسئلے کی وجہ ہو جس نے پاکستان کو تباہی کے یہ دن دکھائے۔ معیشت کا بیڑا جو غرق ہو رہا ہے اور ابھی تک غرق ہوئے جا رہا ہے، وہ اس کی بانی بانی تو پی ٹی آئی ہے۔ تو خیر، یہ ان کا جو جوکر ناچ ہے یہ بہرحال جاری ہے، وہ اس کا مزہ لیجئے۔ ناظرین، عدلیہ کی تعداد میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ 21 تعداد کر دی جائے گی، 17 اور 2 19 تو پہلے ہی ہیں، بلکہ 24 تعداد کی خبریں ہیں، 4 جج مزید رکھے جائیں گے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کی صفوں میں ماتم برپا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ اپنے جج لا رہے ہیں۔ تو بھائی وہ عمران خان کا بیان یاد کرو جو چھپا ہوا موجود ہے اور جو ریکارڈ سے ڈیلیٹ نہیں ہوا، اب بھی موجود ہے، نہ اس کی تردید آئی، نہ اس کی وضاحت آئی، نہ اسے واپس لیا گیا، جس میں عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی کے ججوں کو تنگ کر رہی ہے۔ اگر حکومت پی ٹی آئی کے ججوں کو تنگ کر رہی ہے تو پھر وہ اپنے جج کیوں نہیں لا سکتی؟ حالانکہ اپنے جج نہیں لائے جا رہے،
آئین پسند جج لائے جا رہے ہیں، کیونکہ منصور شاہ اور اطہر من اللہ نے آئین شکنی کی ساری حدیں روند ڈالی ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ جب ایک جج جو مشرف کا وزیر رہا ہو وہ امریکہ جائے اور وہاں مختلف فورم پر خطاب کرے اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرے اور وہاں جا کر اپنا سیاسی ایجنڈا واضح کرے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں سے دعوتیں کھائے اور گلچھڑے اڑائے اور پھر وہ لندن پہنچے اور پھر وہ لندن جا کر ایک میسیج عمران خان کو بھیجے کہ یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ فوج سے صلح صفائی میں نکال دو، اس کے بعد موجہ ہی موجہ ہم آ رہے ہیں اور اکتوبر میں آ کر ہم آپ کی حکومت لے آئیں گے، کسی بھی طریقے سے اس حکومت کو نااہل قرار دے دیں گے۔ اور نااہل قرار دینے کا طریقہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ 8 فروری کے الیکشن کے بہت ساری نتیجے کالعدم کر کے وہاں پی ٹی آئی کو جتوا دیں گے۔ جب سپریم کورٹ کے یہ آئین شکن جج جن کا کوئی ضمیر ہے نہ پاکستان سے کوئی کمٹمنٹ ہے وہ اس طرح کے حرکتیں کریں گے تو کیا پھر حکومت کے لیے ضروری نہیں ہو جاتا کہ وہ سپریم کورٹ میں آئین پسند اور اصول پسند اور پروفیشنل قسم کے ججوں کی تقرری کرے، اور وہ کرے گی۔ اب آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اسی سلسلے میں مجھے جو خبر ملی ہے، پتہ نہیں وہ پروگرام شیڈول جب بدلتے ہیں تو پھر کچھ وجہ بھی سامنے آ جاتی ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمشنر پارلیمنٹ کے اس فیصلے اور اس قانون سازی کی روشنی میں سنی تحریک کے 41 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کرنے والا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کی ساری گیم جو ہے وہ دریا برد ہو جائے گی، اور ایسے دریا برد ہوگی کہ کوئی غوطہ خور بھی اس کو نہیں نکال سکتا۔ یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت متوقع ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے پہلے اسپیکر کا خط ضروری ہے، یعنی الیکشن کمیشنر کے نام۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر خط لکھیں گے تو اور اس کے فوراً بعد پھر الیکشن کمیشنر اس پر کارروائی کرے گا، اور یہ اس کا بیڑا اس طرح غرق ہو جائے گا اس شیطانی ٹولے کا جس نے آئین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، اور جس کی سہولت کاری سنتے ہیں کہ ابھی تک بعض کوارٹر سے جاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فیض نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، لیکن پورے کا پورا نہیں پکڑا گیا، کچھ مہرے اب بھی کہیں نہ کہیں سرگرم عمل ہے۔ اور مجھے وہ یاد آتا ہے واقعہ کہ جنگ عظیم دوئم 1945 میں ختم ہو گئی تھی، لیکن 1970 تک ویتنام، لاؤس، تھائی لینڈ، فلپائن، ان علاقوں میں، دور دراز علاقوں کی جنگلات میں جاپان کے فوجی پھنسے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ابھی جاری ہے، اور وہ اپنی بندوقیں لے کر سامنے نظر آنے والے کسی بھی شخص کو وہ دشمن سمجھ کر، امریکہ یا اتحادی فوج کا سپاہی سمجھ کر اس پر گولی چلا دیتے تھے۔ بڑی مشکل سے ان میں سے کچھ کو مار دیا گیا، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر انہیں کنونس کیا گیا کہ میاں 25 سال ہو گئے جنگ بند ہوئے، اور اب تم بھی گھر جا کر سکون سے بیٹھو، جنگ بند ہوئے مدتیں گزر گئی۔ تو جنرل فیض پکڑا گیا، سامری جادوگر پکڑا گیا، لیکن اس جادوگر کے جو چھلیڈے ہیں وہ اب بھی کئی جگہ پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ریاستی اداروں کی ابھی تک پکڑائی بھی نہیں آ سکے۔ ناظرین، جیل میں عمران خان کے جلسوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ ایک دلچسپ خبر ہے، اور آپ کے علم میں شاید نہیں ہوگا کہ جیل میں وہ کیسے جلسے کرتا ہے۔ جلسے وہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ اب اپنی بیرک میں کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے، اور جیل کا عملہ اس کی آواز سن کر آ جاتا ہے، کبھی 2 آدمی، کبھی 5 آدمی، کبھی 7، 8، 10 آدمی بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو یہ ان کے سامنے تقریر شروع کر دیتا ہے، اور پھر حافظ عاصم منیر پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ مجھے پھانسی دینا چاہتا ہے، یہ مجھے زہر دینا چاہتا ہے، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اگر میں مر گیا۔ پتہ نہیں اس پر خوف مرگ اتنی زیادہ شدت سے کیوں طاری ہے، تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی تم مر جاؤ گے تو تم کیسے چھوڑو گے؟ کس طرح چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا ایشو تو تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور ذمہ دار یہ ہوگا۔ اس طرح کی ساری تقریریں وہ کر کے ان کا دماغ اس نے گھما کر رکھ دیا ہے جیل کے عملے کا۔ تو اب جناب یہ ہوا یہ ہے کہ ایک فوری ایکشن کے تحت تمام جیل ملازمین سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی بلاوے پر نہیں جانا۔ اگر وہ چیخ کر آواز دے اور کہے کہ مجھے ایک گلاس لا دو، یا مجھے ایک مگ لا دو، یا مجھے ماچس کی تیلی لا دو، کوئی بھی اگر چیز جو اس کی ضرورت کی ہے، اگر ضرورت کی نہیں تو پھر نہیں، اگر کوئی ضرورت کی چیز مانگتا ہے تو صرف ایک آدمی جائے گا
اور وہ اس کی ضرورت کی چیز اس سے دے کر آ جائے گا۔ 5 آدمی، 7 آدمی، 10 آدمی اکٹھے ہو کر نہیں جائیں گے تو اور عمران خان کا جلسہ نہیں سنیں گے، اس کے لیکچر اور اس کے ہوش ربا قسم کے خطابات۔ وہ شروع ہوتا جناب تقریر کرتا تو شروع ہو جاتا باقاعدہ، سائفر امریکہ نے سازش کی، باجوہ میر جعفر تھا، فلانا تھا، ڈھمکانا تھا، اور نواز شریف نے لندن میں جائیدادیں بنا دی، کرپشن ملک کا بڑا مسئلہ ہے اور مجھے زہر دے دیں گے یہ مجھے۔ بلکہ عمران خان کو ایک نیا خوف یہ طاری ہوا ہے کہ جیل کے اندر، حوالات کے اندر اچانک کوئی آدمی آئے گا اور مجھے کپڑے کا پھندا بنا کر مجھے، میرا گلا دبا کر مجھے گویا کہ پھانسی دے دے گا اور پھر بھاگ جائے گا۔ اس طرح تو دنیا کے کسی جیل میں نہیں ہوتا، لیکن عمران خان پر چونکہ ایک خوف، ایک کابوس، ایک فوبیا کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کے جلسہ ہائے عام، ویسے بھی اس کو عادت پڑی ہوئی ہے ہر روز جلسہ کرنا۔ جب اس کو قاتلانہ حملہ، مبینہ قاتلانہ حملے کے بعد اس نے لنگڑے پن کا ڈرامہ کیا، جو بعد میں جس کا بھانڈا اس نے خود ہی پھوڑ دیا، جب پولیس والوں نے اس کی گدی میں ہاتھ مارا، رینجرز والے نے، تو یہ اس کے ساتھ دوڑ پڑا۔ تو اس وقت اس نے جلسے کرنے بند کر دیے اور پھر یوٹیوب پر ہر شام یوٹیوب پر یہ قوم سے خطاب کرتا تھا۔ اب وہ سہولتیں چھن گئی ہیں تو اب یہ جیل کے عملے کو، ان کی تعداد چاہے 6-7 ہو، چاہے 8-10 ہو، ان کو اکٹھا کرتا ہے نعرے لگا کر اور شور مچا کر کہ آؤ بھئی آؤ، تو وہ آ جاتے ہیں 8-10 لوگ۔ تو اب اس پر پابندی لگ گئی ہے، گویا کہ عمران خان کی جلسہ ہائے عام کی ایک اور سیریز اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔